अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज भारतीय इंतखाबात के नताइज तकरीबन आ चुके हैं। आज नताइज अनाउंसमेंट का डे था। 7 मराहिल पर मुश्तमिल ये लोकसभा के इंतखाबात ख़त्म हुए और फिर आज के दिन रखा गया था कि आज इंतखाबात के नताइज अनाउंस किए जाएंगे। और अब तक के नताइज के मुताबिक नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारी मैंडेट के साथ मुंतखब हो चुके हैं और राहुल गांधी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। व्लादिमीर पुतिन, चाइना और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब उन्हें मुबारकबाद पेश कर चुके हैं। ये हमारा आज का सबसे पहला मौजू। और दूसरे चंक में हम बात करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने नैब के हवाले से एक केस के दौरान जो रिमार्क्स दिए वो इंतहाई काबिल गौर हैं। नैब को सोचना चाहिए, ऐसा मौजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्यों कह रहे हैं, उन तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। शाम साहब, पहले आ जाते हैं ज़रा भारतीय इंतखाबात की जानिब। सर, ये 48 साल बाद इंडिया में तारीख़ रकम हुई है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री के साथ उन दोनों ने मुसलसल 2-2 टर्न्योर पूरे किए थे। अब ये तीसरी बार और पहली बार होगा बीजेपी के लिए, लेकिन मजमूई तौर पर तीसरी बार कि ये इतनी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की नरेंद्र मोदी ने। ये जो मोदी जी का नारा था, जो सियासत वो कर रहे थे, इसका मतलब है वो मकबूल आम है भारत में। देखें, मोदी साहब ने 2014 का जो इलेक्शन था ना, उसमें 66% पोलिंग हुई थी। नहीं, 66% वोटर्स ने अपनी राय दी थी। और ये जो पहला इलेक्शन इंडिया में हुआ था 1951 में, उसमें वोट देने वालों की तादाद थी 45%। सबसे कम वही थी, ठीक है ना। पहला इलेक्शन था और बालिग राय दही की बुनियाद पर तो सब कॉन्टिनेंट में वो पहला इंतखाब था। आप पता, आज़ादी से पहले फ्रेंचाइज जो था लिमिटेड था, महदूद लोगों को राय देने का हक हासिल था। तो जो पहला इंतखाब है उसमें 45% लोगों ने वोट डाले और 2014 में ये तादाद 65% हो गई। सही है। इसका मतलब ये है कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ी कि और मामलात जो देने के हवाले से अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कितने फीसद टर्नआउट रहा है। नहीं, वो तो जब पूरे इंतखाबी नतायज सामने आ जाएंगे तो फिर इंडियन इलेक्शन कमीशन उसका जब शुमार जारी करेगा। जी, लेकिन अभी तक की जो काउंट है उसको अगर उसका तज्जिया किया जाए तो मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स की राय के मुताबिक कुछ 6.35% इजाफा हुआ है उनके जो वोट बैंक में। अगर हम वोटर्स का काउंट करें जो बीजेपी के हक में गए हैं, वोटर्स में भी इजाफा हुआ है ना। जी, वही पहले का नहीं, पहले के मुकाबले में वोटर्स की तादाद भी बढ़ी। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि 6.35 उसमें बड़ी, और वो जो लेकिन बड़ी लेकिन असेंबली में यानी लोकसभा में उसको मेजॉरिटी मिल गई थी। देखना यह है कि अब वोट कितने हासिल किए हैं उसने पॉपुलर। तो ये जो पार्लिमानी निज़ाम है बरतानिया का दिया हुआ, उसमें राय आमा की बाद औक़ात इलेक्शन में सही रिफ्लेक्शन नहीं होती। आप कम वोट लेकर ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लेते हैं और ज़्यादा नशिस्तें लेकर आप कम वोट और ये हासिल होते हैं आपको। तो 31% वोटों के साथ उनकी मेजॉरिटी थी और अब भी उनको इस वक्त जो बीजेपी है वो तनहा मेजॉरिटी पार्टी बन गई है। इस वक्त अगर आप इजाज़त दें मुझे, इस वक्त तक की जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी तनहा 299 नशिस्तें लोकसभा की जीत चुकी है। 272 दरकार होती हैं लोकसभा में हुकूमत साजी के लिए। और इनका चूँकि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उनके साथ जो 30-40 जमातें, जिसमें शिवसेना भी है, जनता दल भी है, तो उनकी अगर मजमुआ देखें तो वो 344 का है। यानी बीजेपी अकेली 300 ले उड़ी है, बाकी इत्तेहादियों ने 44। अब पिछले बार 2014 में बीजेपी के पास 282 थी, यानी तकरीबन 18 से 19 नशिस्तों का इजाफा है अभी तक के नताइज के मुताबिक बीजेपी के अपने वोट बैंक में। कांग्रेस ने भी सीट बैंक में सीट बैंक में कांग्रेस जो है
اس کی بھی چند سیٹیں جو ہے اس میں اضافہ میں وہ بیان کرتا ہوں آپ سے. کانگریس نے دیکھیں اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2009 میں تو ان کے پاس 206 سیٹیں تھیں جب حکومت بنی ان کی, پھر 2014 میں سیٹ بیک ہوا اور 44 سیٹوں تک محدود ہو گئی بھارت کی قدیم ترین سیاسی جماعت یعنی کانگریس. اب جو 145 سے زائد ریلیاں اور 1.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر راہل گاندھی نے طے کیا تھا انتخابی مہم کے دوران, تو اس کا جو ثمر انہیں ملا وہ یہ ملا کہ 44 سے وہ بڑھ کر 53 تک جا پہنچے ہیں, یعنی کوئی 8 سیٹوں کا اضافہ ہے فی الحال تک. اور ان کی اپنی نشست جو تھی, جو میں نے دیکھا تھا ان کی جو آبائی نشست ہے, امیٹھی کی نشست ہے, اس میں تو ان کی حالت جو تھی وہ پتلی تھی. وہ بالکل وہاں سے امیٹھی سے تو وہ ٹریل کر رہے ہیں, اور دوسری نشست جو تھے ایک دوسری جگہ سے لڑ رہے تھے, وہاں سے جیت رہے ہیں. وہاں سے وہ جیت رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے جو سونیا گاندھی ہیں ان کی نشست بھی محفوظ ہے, برقرار رکھی گئی. دیکھیں بات کیا ہے, اب یہ آپ نے چونکہ کچھ مختلف نام لیے ہیں تو کچھ چند جو بڑے مہرے تھے ان کا ذکر کرتے چلتے ہیں کہ راہل گاندھی آپ نے بتا دیا امیٹھی سے ٹریل کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ سلمان خورشید جو ہیں جو وزیر خارجہ رہے ہیں, بڑے نامور اور سینئر سیاستدان ہیں, وہ بھی فرخ آباد سے ٹریل کر رہے ہیں, ہار رہے ہیں. جی ٹریل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پون کمار بنسل جو چندی گڑھ کے بڑے مشہور سیاستدان ہیں وہ بھی ٹریل کر رہے ہیں یہاں پر. چلیے وہ کیرتی آزاد وہ بھی ہار رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہاں بہار میں لالو پرساد یادو جو کہ جیل میں ہے, اور ان کا بیٹا جو تھا وہ لیڈ کر رہا تھا ان کے الائنس کو, لیکن اس کو سیٹ بیک ہوا ہے. اور وہ لالو پرساد یادو جو ہیں ان کی جو گرفتاری تھی اس پر ان کی کمپین کا دار و مدار تھا کہ ان کے ساتھ وہ کیونکہ یادو ہیں اور نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے, انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے. دوبارہ لیکن یہ بات کارگر نہیں ہوئی. اچھا, ویسے اننت ناگ میں محبوبہ مفتی بھی ٹریل کر رہی ہیں. چلیے دیکھتے ہیں ابھی نتیجہ آ جائے. فاروق عبداللہ شاید جیت گیا وہاں. جی اب بات یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے نا, انہوں نے 2014 کا الیکشن لڑا تھا معاشی ایجنڈے پر. اس وقت وہ ایک ترقی کی علامت تھے کہ گجرات میں صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے جس طریقے سے ترقی اور ڈیولپمنٹ کی کا ایک راستہ کشادہ کیا تھا, اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے پورا انڈیا جو ہے اس میں بے روزگاری ختم ہوگی, اس میں سرمایہ کاری ہوگی, اس میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, یعنی ایک انڈیا کے لیے ترقی کا پیغام تھا. اس کا الیکشن انہوں نے لڑا. لیکن اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے, اگرچہ انڈیا میں بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا, اس کے باوجود برحال گروتھ ریٹ تو ان کا برقرار ہے, لیکن انہوں نے جو الیکشن یہ لڑا ہے یہ معاشی ترقی کے نعرے پہ نہیں لڑا. نہیں بالکل, یہ انہوں نے سیکورٹی پہ لڑا ہے. پاکستان جو مخالف جذبات بھی پیدا ہوئے ہیں اور جو کچھ وارداتیں ہوئیں اس زمانے میں, جو کچھ جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک آویزش تھی اور کشمکش اس میں اضافہ ہوا, اس کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ایک جذبات کو برانگیختہ کر کے ووٹ ان کے زیادہ ہوئے ہیں. یہ بھی بات کہی جا رہی ہے مختلف تبصرہ نگاروں کی طرف سے. دیگر پہلوؤں پہ بھی آتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں جو خود نریندر مودی بنارس سے جب کھڑے ہوئے ہیں تو ریکارڈ 3,60,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. اب یہ بہت بڑی لیڈ ہے ایک انڈیویجول بندے کے لیے, اور ابھی 2.5 لاکھ ووٹوں کی گنتی باقی تھی. دیکھیے راجیو گاندھی کہہ رہے تھے ان کو کہ چوکیدار چور ہے, بڑے الزامات. راہل گاندھی اب انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ خود چوکیدار بن گئے وہ. بالکل, انہوں نے کہا میں ہوں چوکیدار, میں ہوں بالکل, اور میں محافظ ہوں بھارت کا. بالکل, اور اس طریقے سے ان کا جو یعنی جو میں سمجھتا ہوں خارجہ پالیسی کی بنیاد پر یہ الیکشن انہوں نے جیتا ہے, اور ایک بڑا اگریسو جو ان کا پوسچر رہا ہے اس نے ان کو فائدہ دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں مودی ایک طاقتور شخصیت ہے, اور ان کے مقابلے میں راہل گاندھی اور ان کے جو اتحادی تھے وہ کوئی واضح پروگرام نہیں دے سکے, ان کی ساری کمپین منفی تھی. اچھا, ایک اور بات بھی المیہ یہ بھی ہے, کانگریس کو جہاں جہاں مناسب اتحاد کرنا چاہیے تھا لوک سبھا کے الیکشن کے ہنگام, وہ انہوں نے ذاتی یا ناپسند کی بنیاد پہ نہیں کیا. وجہ یہ ہے
کہ عام آدمی پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ فنومینا ہے، کچھ حصوں میں بڑا امپورٹنٹ فنومینا ہے، ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ دلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی 4-3 کی، اور اس طرح کئی اور مقامات پر بھی، تو آخری لمحات میں راہل صاحب نے ہردرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد توڑ دیا، اس کا فائدہ پہنچا بی جے پی کو اور وہ وہاں سے جیت گئی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، اور ایسے ہی ان کا معاملہ رہا مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی، جس کا فائدہ الٹیمیٹلی بی جے پی کو پہنچا۔ اب راہل گاندھی کی سن لیجئے، جب سے یہ پریزیڈنٹ بنے انڈین نیشنل کانگریس کے، تو ان کی پریزیڈنسی کے دوران 42 انتخابات ہوئے، چاہے وہ ضمنی یا جو ریاستی انتخابات ہیں، 42 میں سے کانگریس صرف 8 صرف جیت سکی، 34 پہ کانگریس کو شکست کا لگتا سامنا یہ کہ راہل گاندھی جو ہے نا، وہ سوٹ نہیں آئے، ان کے ہاتھ کی لکیر جو ہے نا اس پہ وزارت عظمیٰ کی لکیر حالانکہ نہیں ہے۔ پریانکا گاندھی کو بھی لانچ کیا گیا تھا، نہیں، پریانکا جو لگتا ہے کہ کوئی اب یہ جو ویسے تو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، لیکن جو اب سیٹ بیک ہے، شاید کانگریس کو نئی لیڈرشپ لانی پڑے۔ راہل جو ہیں ان کا اب وہ الیکشن لڑتے لڑتے میرا خیال کافی تھک جائیں گے، اور اب ان میں کوئی نیا پن نہیں رہے گا۔ لیکن اب یو پی کا، مہاراشٹر کا ذکر کریں تو وہاں پہ کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 30 سے 40% مسلمان بستے ہیں، اور وہ جو کانسٹیٹوئنسیز تھیں وہ مسلم ووٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی تھیں، اور مسلم ووٹرز کا فیصلہ کرتے تھے۔ کانگریس یا دیگر جماعتیں وہاں اتحاد کر کے جب لڑا کرتی تھیں تو وہ مسلم ووٹر کی وجہ سے وہ بی جے پی کو شکست دیتے تھے۔ اب مسلم ووٹر خود بھی تھوڑا انتشار کا شکار ہے، کیونکہ ان کی جو ریپرزنٹیٹیو پارٹیز ہیں وہ خود بھی کانفلکٹ کا، انٹرنل کانفلکٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے پھر بی جے پی کو ایڈوانٹیج ہوا وہاں پر، کیونکہ ان کی نمائندگی کرنے والا کوئی خاص نہیں، صرف اعظم خان ابھی لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ، صرف تفصیلی تجزیہ ایک میں بتا رہا ہوں جو تو پہلی بات تو یہ ہے نون ہے جو یہ بھارتی انتخابات میں بہت کچھ گالی گلوچ بھی ہوئی، بہت کچھ تجاوز بھی کیا گیا، اور حدود سے پار بھی کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی یہ دو اعظم خان ہیں، ان پر تو پابندی بھی لگائی تھی الیکشن کمیشن نے چند روز کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت اب دیکھنا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، چین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، اور ابھی انٹرنلی تو ٹائم میگزین نے کہا تھا کہ مودی جو ہیں وہ ڈیوائیڈر ہیں، وہ تقسیم کر رہے ہیں ہندوستان، لیکن الیکشن جیتتے ہی انہوں نے جو مودی صاحب نے جو پیغام دیا ہے، اور جو امیت شاہ جو بی جے پی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی جو پیغام دیا، ان کا متحد کریں گے ہم قوم کو، متحد ہو کر ہم خوشحال ہوں گے، اور متحد ہو کر ہم آگے بڑھیں گے۔ 2 نکتے آپ کی توجہ کے لیے۔ ایک، اگر عمران خان صاحب کو دعوت دی جاتی ہے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تو کیا انہیں جانا چاہیے؟ ایک۔ دوسرا نکتہ، راہل گاندھی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح سے شکست تسلیم کی اور جو پیغام جاری کیا، وہ ہمارے ہاں ویسی سیاست کیوں نہیں دیکھتی؟ پہلا سوال، پھر دوسرے سوال پہ آتا ہوں۔ دیکھیں یہ تو ایک میجورٹی ہے نا وہاں کی ڈیموکریسی۔ میں وہ سوال پر کرتا ہوں ریپیٹ، پہلے خان صاحب پہ آ جائیں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا اس ماحول میں آپ کا جانا۔ وہ جو نواز شریف صاحب کا ماحول تھا وہ مختلف تھا، لیکن خان صاحب تو خود پر امید تھے کہ بی جے پی آئے گی، مودی صاحب آئیں گے، تو میں تو کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتا۔ اگر کوئی راستہ بات چیت کا نکل رہا ہو، بھی سشما سوراج نے بھی تو مٹھائی پیش کر دی ہے نا شاہ محمود قریشی کو، اور میٹھا لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کی کڑتن کچھ کم ہو جائے، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے کہا مودی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے یہاں بھی پہنچ گئے تھے اچانک۔ ایک بڑا انیشیٹو تھا جو ہماری انٹرنل پالیٹکس کی نظر ہو گیا، تو اس لیے ہمیں کوئی راستہ بھی ہو، میرا خیال راستے بند کرنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں سے راستہ کھولے اگر وہ دعوت اسے کھولنا چاہیے۔ اگر وہ دعوت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انیشیٹو تو آ جائے گا انڈیا کی جانب سے، یعنی وہ ایک سٹیپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ابھی جانا چاہیے اتنا، ابھی انڈیا کی طرف سے ایسا کوئی پیغام نہیں آیا، اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، جو راہل گاندھی کا جس طرح سے انہوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ اپنے نظریے کے ساتھ متحد رہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ابھی اس وقت اپوزیشن کرنے کا وقت نہیں بلکہ مبارکباد دینے کا وقت ہے، یہ روش جو ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان کا جو الیکشن ہوتا ہے، دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، طرح طرح کی مداخلتیں ہوتی ہیں، حکومتیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، بگڑتی ہیں۔ ہم نے تو ایک قسم کھائی ہے کہ ایک سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں پھر انڈیا کی تو پہلے دن سے لے کے مقررہ وقت تک انتخابات ہو رہے ہیں، کئی دن تک پولنگ ہوتی ہے، ڈبے محفوظ رہتے ہیں، پھر گنتی جو الیکٹرانک طریقے سے گنتی پٹاپٹ ایک ہی دن میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی کہیں کاؤنٹنگ میں تاخیر ہو جائے تو دھاندلی کا شور مچ جائے گا، ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بریک آ گئی، اور آپ نے جو کہ ڈبوں کا ذکر کیا تو سنجیدہ گفتگو کافی ہوگی۔ بریک کے بعد
ایک آخری حصے میں آپ کو چھوٹا سا ایک چنک دکھاؤں گا بھارتی انتخابات کے حوالے سے اس بریک کے بعد۔ تو شامی صاحب بھارتی الیکشن کی بات ہو رہی تھی، بات تو پوری ہو چکی، لیکن تھوڑی سی ایک دلچسپ جھلک بھی دکھانی چاہیے نا اس کی کہ ایک ایک ووٹ کی کس قدر اہمیت ہے مختلف رہنماؤں کے لیے، مختلف لیڈرز کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نیتو شٹراں والا جی ہیں، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک مختصر سا انٹرو دیکھیے۔ گھر والوں نے بغاوت کر دی ہے۔ یہ شٹراں والا جو ہے نا، ان کو چاہیے گھر والوں کے خلاف دھرنا دے دے شامی صاحب۔ وہ ہمارے یوسفی صاحب نے لکھا ہے نا کہ وہ مرزا نے کہا کہ بھئی پوچھا سوال کیا گیا شادی سے پہلے محبت ہونی چاہیے یا شادی کے بعد ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا محبت تو شادی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیوی کو اس کی ہوا نہیں لگی۔ ٹھیک ہے۔ تو 2014 میں $5 ارب کا خرچہ ہوا تھا انڈین الیکشن میں، جی 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 جی، جو اب اندازہ ہے کہ $10 ارب کو پہنچے گا۔ جی 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 جی۔ اور یہ بھی دیکھیے انڈیا جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آئندہ چند سال میں 5ویں بڑی معیشت ہو جائے گا دنیا کی، اور برطانیہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ ٹھیک، تو کیا خطے میں بالخصوص پاکستان کے ساتھ تعلقات میں مزید تناؤ آئے گا؟ جنگی جنون مودی صاحب کا برقرار رہے گا، یا یہ الیکشن کے لیے تھا اور اس کے بعد اب وہ نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ نارملائز تو ہونا چاہیے، ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشیات کی طرف توجہ دیں، سماجی معاملات ہیں ان کی طرف توجہ دیں، ان کو بھی ضرورت ہے۔ ان کے ہاں بھی خودکشیاں ہو رہی ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں جو مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے، بڑی مشکلات ہیں انڈیا کی، اور انڈیا کی آبادی تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند سال میں چین سے بڑھ جائے گی، اوپر چلی جائے گی، چین سے اوپر چلی جائے گی۔ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ بھارت میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو موروثی سیاست کی نظر سے جن کو دیکھا جاتا چاہیے نمائندگی کرتی تھیں، ان کی پذیرائی بالکل نہیں ہوئی اس انتخاب میں، چاہے وہ راہل گاندھی والا معاملہ ہو یا علاقائی جماعتوں کی۔ چھوٹے اب ان کو سیٹ بیک ہوا ہے، مودی صاحب ایک نیشنل لیڈر کے طور پر ایمرج کیے ہیں، اور جگہ جگہ یعنی جو چھوٹی ریاستیں ہیں ان کو بھی انہوں نے یعنی ووٹ ان کو لیا ہے، تو اس لحاظ سے ایک جو نیشنل پولیٹکس ہے اس کو فروغ ہوا ہے۔ اب سر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، ملکی سیاست کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان چلتے ہیں۔ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے یہ ملزم عطا اللہ کی بریت کے خلاف جو نیب کی اپیل تھی، اس کی سماعت کے دوران ڈی ایس پی ہے، جی جی، بڑے اہم ریمارکس ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں۔ کچھ جملے پڑھ دوں میں، پھر راجہ محسن عباس صاحب جو سپریم کورٹ میں موجود تھے، ہمارے ریپریزنٹیٹو راجہ محسن اجاز، یہ نئے آئے ہیں اس لیے چلیے انہیں سے بات کر لیتے ہیں، ریپیٹ تو نہ کریں نا۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ سے مخاطب ہوں گے۔ شامی صاحب، راجہ صاحب کیا ہوا آج، ذرا بریفلی بتا دیں، آپ کیا ریمارکس دیے چیف جسٹس نے؟ شامی صاحب یہ ایک کیس تھا، نیب کی جانب سے ایک اپیل دائر کی گئی تھی، ایک ملزم تھے نیشنل بینک میں بطور کیشیئر کام کرتے تھے، ان پر کرپشن کا الزام تھا۔ اس کیس کے دوران جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، ان کا کہنا تھا کہ نیب کو سوچنا چاہیے کہ صرف کیس بنانا ہی مقصد نہیں ہے، نیب کا مقصد صرف پکڑ دکڑ نہیں ہے، نیب کو چاہیے کہ جس پر کیس بنائے شواہد بھی ساتھ لگائے۔ 19 سال سے ملزم کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، اور ملزم پر جس عہدے کی بنیاد پر کرپشن کا الزام ہے اس عہدے کا ثبوت تک نہیں ہے نیب کے پاس، اور نیب آخر کر کیا رہا ہے؟ کیا نیب کا مقصد صرف اور صرف کیس بنانا ہے؟ اور نیب کا مقصد جو ہے وہ بالکل نیب اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نیب کے اس رویے کی وجہ سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو ملزم تھے عطا اللہ، ان کی بریت کے خلاف جو نیب کی اپیل تھی وہ بھی مسترد ہوئی ہے، اور عدالت نے جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جو ان کو بری کرنے کا تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ ایک اور کیس تھا، نیب کی ہی اپیل تھی، ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس تھا۔ اس موقع پر بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے انٹرسٹنگ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ
جرمانہ جو ہے وہ اس کیس کو دیکھتے ہوئے جس طرح کا کیس نیب نے تیار کیا ہے، خود نیب لکھتا ہے کہ ایک ملزم کے پاس 80 لاکھ روپے تھے اور اس نے اثاثے جو ہیں وہ 46 لاکھ روپے کے بنائے، تو نیب پر جرمانہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو 2001 سے 2019 تک جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگائے اور فضول باتوں میں جو ہے وہ اسے گھسیٹتے رہے، اور 18 سال جو اس کی زندگی کے تھے ان کا جو اس کو تنگ کیا گیا ان کا حساب کون دے گا؟ اس کے پاس تو پراپرٹی تھی جو ان کی آبائی طور پر موروثی طور پر ملی تھی. دیکھیے میں دن رات میں ایسے دیکھتا ہوں، چھوٹے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، سالوں مقدمہ ہوتا ہے اور رگڑا لگاتا ہے، گرفتار ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. کاش چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ ہرجانہ دینے کا حکم دیتے اور اس شخص کو جس کے بارے میں انہوں نے اس طرح کے ریمارکس دیے، نیب ان کو ہرجانہ ادا کرتا. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تفتیشی ادارے کسی شخص کے خلاف مقدمہ ہارتے ہیں تو پھر ہرجانہ ان سے وصول کیا جاتا ہے تاکہ اس شخص کی کچھ تو وشکسوئی ہو سکے. یہی احساس ذمہ داری پیدا کرے گا. اسی طرح کا رویہ صرف ہم ریمارکس دینے سے معاملہ نہیں چلے گا. ریمارکس سے توجہ تو مبذول کروائی انہوں نے، ایک نقص کی جانب اشارہ تو کیا، لیکن اس پر کان کون دھرے گا، آنکھ کون دھرے گا، عمل کون کرے گا اور سوچے گا کون؟ اگر ہرجانہ ان کا لگتا جو تفتیش کرنے والے ہیں ان کو دینا پڑتا، کوئی ان کے اوپر کچھ قدغن ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کوئی نتیجہ اس کا اچھا نکلتا. اچھا، نظام عدل کے لیے ویسے جو آصف سید کھوسہ صاحب کی ایفرٹس ہیں وہ بھی عملی طور پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر سے یہ جو کمنگ منڈے ہے وہ ای کورٹ سسٹم کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو پہلی سماعت ہوگی وہ 3 رکنی بینچ ہوگا سپریم کورٹ کا جو نئے نظام کے تحت کیس سنے گا. اس میں شامی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے وہ خلا دلائل دے سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ مقدمات کی سماعت ہو سکے گی مختلف جگہوں پہ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ، ڈویژن ہیڈ کوارٹرز پہ بیٹھ کر وکیل دلائل دے سکیں گے. لیکن ایک بڑی خبر میں نے بھی چلتے یعنی بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز، آتے دیکھی تھی کہ ایک وکیل جس نے جج پر حملہ کیا تھا اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کوئی 18 سال قید کی سزا. بہت اچھا کیا. یہ بڑی ایک اچھی خبر ہے جو قانون کو ہاتھ میں لے، قانون کو شدت کے ساتھ اس کی گوشمالی کرنی چاہیے اور اس کے ہاتھ جو ہیں ان میں ہتھکڑی ڈالنی چاہیے. اچھا، یہ آپ دیکھیے آج رانا ثناء اللہ صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب اور دیگر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو تھے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے پہلا بڑا کرپشن کا الزام لگا دیا ملک کے وزیر اعظم کے اوپر. میں ذرا انہی کی زبانی سنا دوں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے. یہ سارے کرپٹ اکٹھے ہوئے ہیں سمیت عمران خان کے، اور جس بے دردی کے ساتھ یہ ملک کو انہوں نے 9 مہینوں میں لوٹا ہے. ابھی کچھ عرصے بعد چیزیں ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں باہر، ابھی کچھ عرصے بعد اور آ جائیں گے. ان کے کچھ وزیروں کے آئیں گے، وزیر اعظم کے بھی اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. یہ مشاہد اللہ خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سر آپ نے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بے سروپا الزامات ہیں. کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے. یعنی آپ وزیر اعظم کے اوپر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس شواہد نہیں ہے، کوئی دستاویزات نہیں ہیں. اسی رویے سے یہ ملک میں بار بار جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے، ہمیں سیٹ بیک ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو بے لگام الزامات ہیں میں ان کی کبھی تائید نہیں کر سکتا، اور وزیر اعظم ہوں یا قائد حزب اختلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں ذرا ان کے بارے میں گفتگو طریقے سے ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے. عثمان بزدار صاحب کی بھی ایک پرفارمنس کا اگر جائزہ لیں تو یہ پناہ گاہوں کے سلسلے میں بڑے متحرک دکھائی. پناہ گاہیں تو 5 نئی قائم ہو گئی ہیں. اس کے لیے ایک باقاعدہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ قائم کی جا رہی ہے. یعنی لوگ اس کو جو ہے پرائیویٹ لوگ اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے، اس کو چلائیں گے. وہ افتتاح کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پناہ گاہیں تو بڑی اچھا انیشیٹو ہے، بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو مسجدیں ہمارے پاس ہیں ان کا بھی اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. لیکن حضور جو بہت سے لوگ ویسے ہی پناہ گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، ان کی طرف بھی کوئی توجہ ہونی چاہیے نا. مساجد کا استعمال کیسے ہوگا؟ سرکار کا اس میں کوئی رول کر دیا جائے؟ وہاں بھی تو دیکھیے نا، لوگ پرانے زمانے میں تو رات کو ٹھہر سکتے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے. لیکن سر اب تو مساجد کو بھی رات کو تالے لگ جاتے ہیں. اب رمضان نہیں، پہلے جب ہمارے لڑکپن میں تو جو آتے تھے لوگ اس میں مساجد میں مسافر وہیں آ کے ٹھہرتے تھے. اور یہاں بھی جو لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں، اتنی مسجدیں ہیں شہر میں، اتنی عمارتیں ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، ان کو سونے کی اجازت دی جائے وہاں. ٹھیک. لیکن ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک لی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.